सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और इस वक्त पाकिस्तान को, मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुआशी इस्तेहकाम की है। लेकिन ज़ाहिर है एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अब हमें मुल्क के वसी तर मफाद में मुफाहमत से काम लेना चाहिए, तो अपोजिशन कह रही है कि आप ये इलेक्शन से पहले वसीतर मफाद मुल्क के लिए क्यों नहीं सोचा गया जब इलेक्शन को साफ़ और शफाफ कराया जाता। एक एजेंडे पे तमाम सियासी जमातें खड़ी हो जाती कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होगा मुल्क के बेहतरीन तर मफाद में। अब इलेक्शन हो चुका है, बहुत बड़ी पैमाने पे धांधली हो चुकी है। पीटीआई तो ये कहती है कि मुफाहमत कैसी, हमारे वोटों पे, आवाम के वोटों पे डाका डाला गया है। इन इश्यूज़ पे यकीनन हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की भी कुछ स्टेटमेंट है। महमूद अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि इलेक्टरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है तो इलेक्शन कैसे होगा। दूसरी तरफ सुनने में आया है, मेरे पास तस्दीक नहीं है, कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये इस्तदाद मुस्तरद कर दी है। JUI कहती है कि अब मुज़ाहमत पार्लियामेंट में भी होगी और पार्लियामेंट के बाहर भी होगी, क्योंकि इस इलेक्शन को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और बहुत सारी इश्यूज़ है, ख़ास तौर पे बहुत ही अहम मसला है कि इसाक डार साहब जो 1913 से 17 तक PMLN की माशी जो जिसके बारे में मियाँ नवाज शरीफ साहब और PMLN मुकम्मल कहती है कि ये दौर मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान का सबसे अच्छा दौर है जिसमें मुआशी इस्तेहकाम आया, बहुत बढ़कर मुआशी इस्तेहकाम आया, तो आखिर उसके मेन हीरो इसाक डार आज 2024 में वजारत ख़जाना से बाहर क्यों हैं? कहीं कोई डिक्टेशन है? ज़रूर बात करेंगे। इस इशू पे हमारे पास हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। अली गौहर बलोच साहब MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब जहांगीर साहब रहनुमा PTI मेरे साथ बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। सहर कामरान MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं वो आप हमारे साथ हैं आपके JUI के। जी, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अली गौहर बलोच साहब के पास कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो मुतालबा किया है कि मुल्क के अजीम तर मफाद में, मुल्क के वसी तर मफाद में अब तमाम लोगों को, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी जो है वो एक मुफाहमत की सियासत करनी चाहिए ताकि सियासी इस्तेहकाम हो और मुआशी इस्तेहकाम हो। मुल्क को इसकी ज़रूरत है। अपोजिशन कहती है कि ये मुफाहमत कैसे हो सकती है जब आवाम के वोट पे डाका डाला गया हो, और ये मुफाहमत मुल्क के वसी तर मफाद में उस वक्त क्यों नहीं हुई जब इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए था मुल्क के वसी तर मफाद में। क्या कहते हैं जनाब अली गौहर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका जो सवाल है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और बिल्कुल ठीक बात है कि मुल्क के वसी तर मफाद में यही है कि मुल्क में जो है वो अमन व अमान कायम हो, और जिस तरह से साबका अदवार में जिन मतलब है कि तबकात की तरफ से या जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से मुल्क में हंगामा आराइयाँ की गई, मुल्क में इंतशार फैलाया गया। मैं जिक्र करूँगा 2013 के धरनों का। आपने देखा कि उस वक्त भी PMLN की हुकूमत थी, और किस तरह से धरने हुए, किस तरह से कौमी असम्बली के इर्द गिर्द जो है और सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, और पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर एक इंतशार फैलाया गया मुल्क के अंदर, PTV पर हमला किया गया, और फिर उस वक्त भी ये बात की गई थी कि जो इंतखाबात हैं वो मुनसफाना नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बना और उस कमीशन ने ये फैसला दिया कि जो इलेक्शंस हैं उनमें कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई।
اس کے باوجود وہ چیزیں تھمی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے صدر کا جو دورہ تھا وہ بھی 1 سال لیٹ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این نے اس دور میں ڈیلیور کر کے دکھایا. اور اب تو خیر آپ نے دیکھا کہ جب پھر ان کو حکومت کے اوپر بٹھایا گیا اسی طبقے کو، تو پھر پاکستان کس طرح سے معاشی بدحالی کا شکار ہوا. اور خاص طور پر پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ واقعات بڑھتے بڑھتے جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کی طرف بڑھ گئے، اور پاکستان میں کس طرح سے ایک سر ہم انتشار پہ پھیلا. ماضی میں یہ سب چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، ہمیں آگے ذرا سا بڑھنا ہے، ٹائم کم ہے میرے پاس، بڑے لیمیٹڈ ہیں، 4 گیسٹ ہیں. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مفاہمت چاہ رہے ہیں تو مفاہمت ضروری تو ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے مفاہمت کیوں نہیں ہوئی، ایک ایجنڈے پہ کہ صاف و شفاف الیکشن، اس پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیا وہ ملک کا وسیع تر مفاد نہیں تھا؟ اس پر ذرا کمنٹ دیجئے، ورنہ تو سر اکیلے آپ کے ساتھ سولو کروں گا کسی دن، تو چلیں پوری کہانی بتائیے گا جی جلدی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، ہاں جہاں تک تحفظات ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر مختلف حلقوں میں ہمارے ساتھ ہمارے بھی تحفظات ہیں، لیکن ان کے فورمز موجود ہیں. ان مسائل کا حل انتشار پھیلانے میں نہیں، ان مسائل کا حل بد امنی پھیلانے میں نہیں. ان کا واحد حل ہے کہ ہم تمام لوگ، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو متعلقہ فورمز ہیں، جو قانونی اور آئینی فورمز ہیں، ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، وہاں پر بات کرنی چاہیے. یہ جائے کہ ان چیزوں کا فیصلہ پھر پہلے کی ٹھیک ہے سر، طرح ہم بہت صحیح، سڑکوں پر آ کر ٹھیک ہے. میں یہاں آفتاب صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، 9 مہینے کے بعد آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا اسٹوڈیو میں آنا میں نے قبول کیا، اور کیونکہ آپ پسندیدہ ہیں، انصاف کی بات کریں گے، مجھے بھی تھوڑا سا موقع ضرور دیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ علی گوہر صاحب جو ہیں وہ 8 تاریخ کا جو الیکشن تھا اس کا رزلٹ ان کے حق میں آیا تھا یا بعد میں آیا، یہ مجھے نہیں معلوم. میں نے سنا ہے کہ یہ ری کاؤنٹنگ میں منتخب ہوئے ہیں، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے یہ خود بتائیں گے. ان کی درخواست تو ری کاؤنٹنگ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے وہ فورم جن کا یہ ذکر کر رہے تھے، اس کے لیے فورم موجود ہے، ہم نے وہ سارے فورم استعمال کیے. میں الیکشن کے دوسرے دن 24 گھنٹے ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا رہا آر او کے آفس کے باہر. وہاں پر ایک ایس ایس پی ویسٹ شاد صاحب، 4 ایس ایچ او، رینجرز، کرنل رینجرز کا وہ بیٹھے تھے. انہوں نے ہمارے خلاف ہمیں کہا آپ ہل بھی نہیں سکتے، آپ اندر تو جانے کی، میں کہہ رہا ہوں میں کینڈیڈیٹ ہوں، میں آیا ہوں اپنے رزلٹ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، اور پھر ساتھ جملے بھی بول رہے ہیں کہ آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ 24 گھنٹے بیٹھا رہا، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں. آج تک میں اپنے آر او سے نہیں مل سکا. ڈاکٹر صاحب یہ میرے پاس فارم 45 ہے، آپ کے پاس امانتاً چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں. میری ڈیمانڈ کیا ہے، اس میں جیت گئے تھے آپ؟ جی میری ڈیمانڈ کیا ہے؟ میری ڈیمانڈ بہت سمپل سی ہے. میں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا وتھ ڈائری نمبر، آج تک جواب نہیں آیا. میں نے اس کے بعد لیٹر لکھا، نہیں جواب آیا. میں ہائی کورٹ گیا، نہیں جواب ملا مجھے ہائی کورٹ سے بھی. میں اسلام آباد گیا، مجھے جواب نہیں ملا. فورم آپ استعمال کیا ہے، کر رہے ہیں. لیکن سر مفاہمت پہ کیا کہیں گے؟ اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں، مفاہمت کیا ہوتی ہے؟ مفاہمت ملک کے وسیع تر مفاد، بالکل ملک کے وسیع تر مفاد، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کی وزیر اعظم. جی وہ یہ ہے کہ جس کی کوئی شکایت ہو اس کا حل کرنے کا کوئی راستہ تو ہوگا نا. میں اپنی شکایت لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ فلانے صاحب سے مجھے شکایت ہے، آپ اس کو بھی بلا لیتے ہیں، اور جو اس کا امپائر ہوتا ہے اس کو بھی بلا لیتے ہیں کہ بھئی آپ آ جاؤ. میں نے سمپل رکھا ہے اپنا، وہ میں پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی میں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میرے کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے. میں اپنے فارم 45 لے آتا ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اپنے فارم 45 لے آئیں، آر او صاحب بیچ میں بیٹھ جائیں، جج صاحب جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ سامنے سے دیکھیں. صرف قرآن پاک پر غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا قرآن پاک میں لاؤں گا، اس پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ جی میرے فارم 45 جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور آر او کہے کہ میں نے یہ ان کو دیا ہے، یہ جیت گیا. سر اگر قرآن پہ ہو گیا تو پھر تو 1977 سے لے کر جو الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں اور جو ایم این ایز بنے ہیں، جو منسٹرز بنے ہیں، وہ سب قلعدم ہو جائیں گے. مجھے تو یہ بتائیے کہ آپ سے مفاہمت مانگ رہے ہیں. ایک منٹ پھر اب جو شہید کا لقب دیا گیا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو،
کہ سرکاری طور پہ شہید لکھا جائے ہے، اور وہ یہ بھی تو اتنے عرصے کے بعد ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہم اس پہ نہیں جا رہے، ہمیں یہ بتائیے مفاہمت، کیونکہ میں جا رہا ہوں اچھا آگے. مفاہمت ایک ہی صورت پہ ہو سکتی ہے کہ جب ان کے فیصلے 24 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں، ہمارے فیصلہ بھی کریں، ہم ہار جائیں گے، ہم اپنی اپوزیشن یعنی کریں گے. الیکشن رزلٹ کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مفاہمت یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے، ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں یہ میرے ہوگی. حلقے ٹھیک ہے، میں حمداللہ صاحب سے بات کرتا ہوں. جی حمداللہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. حمداللہ صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت وزیر اعظم کہتے ہیں، جتنے بھی جو لوگ حکومت میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست کریں، ملک کے وسیع تر مفاد میں سب کچھ چھوڑ کر اب آپ سب بیٹھیں اور ملک کے بہترین مفاد میں مل کر موجودہ جو حکومت بنی ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام ہو اور معیشت کا استحکام بھی ہو. جی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، بات بنیادی طور پر یہ ہے، بنیادی چیز جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ یہ کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام ہو. تو الیکشن سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، یہی پارٹیاں یہی کہا کرتی تھی، بڑی پارٹیاں ہو یا چھوٹی، کہ ملک میں سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب ملک میں صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہی کہا کرتے تھے. اب جب تمام پارٹیوں کا الیکشن پر اعتراض ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، یہ الیکشن بائی آکشن تھا، یہ نیلام گر تھا، بولی لگی ہوئی تھی. اچھا، اب آپ بتائیے کہ اس الیکشن کی نتائج کے نتیجے میں، باقی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے آپ کے پاس، نتیجے میں آپ مجھے بتائیے سیاسی استحکام آئے گی؟ کیا اس سے معاشی استحکام آئے گی؟ یعنی دھاندلی کی ڈیر پر بیٹھ کر آپ جمہوری استحکام کی بات کرتے ہیں، آپ معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں. جو جیتے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، جو ہارے ہوئے ہیں جس کو جتوایا گیا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، جو مبارکباد وصول کر رہا ہے وہ بھی آنکھیں نیچے کر کے شرم محسوس کر رہا ہے، جو مبارکباد دینے والا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے، جو جیتا ہوا ہے ان کو ہروایا گیا ہے. اب آپ بتائیے اس ماحول میں آپ مفاہمت کریں گے، سیاسی مساق مفاہمت تو اس مقصد کے لیے کریں گے کہ سیاسی استحکام آ جائے، اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں پر معاشی استحکام آ جائے. آپ مجھے بتایا دھاندلی کی ڈیر پر بیٹھ کے مفاہمت کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ووٹ کہاں ہے؟ قوم کی ووٹ کہاں ہے؟ لہٰذا بات تو ہو رہی ہے ووٹ کی عزت کی، ووٹ کے احترام کا، لیکن ووٹ تو میرے خیال میں نوٹ کے مقابلے میں تو ووٹ ہار گیا. اور ہم سیاسی استحکام اور جمہوری استحکام کی بات کرتے ہیں. اس الیکشن میں تو جمہوریت ہار گئی، طاقت اور دولت جیت گئی، تو آپ کس ووٹ کی بات کرتے ہیں؟ تو اس لیے میثاق مفاہمت نہیں، اب میثاق مفاہمت سے بھی بات آگے نکل چکی ہے. ایک میثاق جمہوریت بھی تھی، وہ تو اس کا جنازہ تو پتہ نہیں کب سے پڑ چکا ہے، اور پھر میثاق معیشت کی بات ہو رہی تھی. اب ان تینوں میں سے کسی کی بات نہیں ہوگی. اب ریاست کی میثاق ریاست کی بات ہوگی کہ اگر آپ نے ریاست کو بچانا ہے تو آئین ہمارے سامنے، جس ادارے کی جو اختیارات ہیں وہ آئینی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرے. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، ابھی اس طرح نہیں ہے. ایک ادارے کا ماننا یہ ہے کہ میری بالادستی ہوگی. جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا ماننا یہ ہے کہ اس ملک میں کسی ادارے کی بالادستی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اگر بالادستی ہوگی تو وہ آئین کی بالادستی ہوگی. لہذا آئین آج پامال ہے، جمہوری پارٹیاں خاموش ہیں، پاکستان کی جتنی بھی اکثریت پارٹیاں ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ مفاہمت نہیں کریں گے سر حکومت کے ساتھ؟ آپ مفاہمت دیکھیں، مفاہمت میں نے آپ کو کہا، مفاہمت سے بات ہے. کس چیز پر مفاہمت کروں؟ کس چیز پر؟ ظلم پر جو میرے ساتھ ہوا ہے، ظلم پر کس طرح مفاہمت کروں؟ زیادتی پر کس طرح مفاہمت کروں؟ ملک کے وسیع تر مفاد میں اب آپ مفاہمت کریں؟ ملک کی وسیع تر مفاد صاف شفاف الیکشن میں تھا. جب صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوا ملک تو ڈوب گیا نا، خاکم بدہن، ملک تو ڈوبا ہوا ہے. اس طرح کس طرح آپ اس میثاق مفاہمت اور مفاہمت کی نوبت کیسے آئے گی؟
میں کس طرح بیٹھ سکتا ہوں مفاہمت کے لیے جب صورتحال یہ ہو؟ ٹھیک ہے میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. 2-3 اہم سوال بھی ہیں. میں ذرا سحر کامران جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں ان سے بات کر لیتا ہوں. سحر کامران صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کرنی چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور جو ہوا اس کو بھول جائیں؟ آج پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں راستہ تو مفاہمت ہے، لیکن اب میرا ایک سوال ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ کہ ان کی ساتھ دھاندلی کہاں ہوئی، کس صوبے میں ہوئی؟ دیکھیے ان کا ووٹ بینک کے پی میں تھا، کے پی میں ان کو ووٹ بینک نہیں ملا تو کس نے وہ دھاندلی کی؟ کیا وہ احتجاج کے پی میں رجسٹر کرا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ان نشستوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا وہ چیز چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ریکاؤنٹ ہو جائے؟ یا مطلب دیکھیں کوئی چیز ہمیں ایک وے فارورڈ سے نکالنا ہوگا نا. 2013 کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کیا سچویشن تھی کہ جب پیپلز پارٹی کے لیے کیسی سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی اے این پی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے کہ کمپین بھی نہ کر سکیں اور ایک صوبے سے تو مکمل پیپلز پارٹی کا وجود نکال دیا گیا، بلکہ ایک صوبے تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد جو ہے 2018 کے اندر ایک بدترین دھاندلی کی مثال تھی جب آر ٹی ایس سسٹم بین کیا تھا. ٹھیک ہے، اب تو فارم 45 کی بات کرتے ہیں تو فارم 45 کی وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو کوئی رزلٹ ہی نہیں آتا تھا. جہاں 2 گھنٹے میں رزلٹ آتا ہے 48 گھنٹے رزلٹ ہی نہیں پتا تھا. کئی آر ٹی ایس سسٹم بین کیا تھا. یہ غلط روایتیں ہیں. ہم نے جو پیپلز پارٹی نے نہ صرف کوشش نہیں، آپ دیکھیں سحر کامران صاحبہ، اگر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جے یو آئی کو زیادہ سیٹیں ملنی تھیں کے پی کے میں، وہاں وہ آپ کا یہ ایک پوائنٹ ہے، وہ دیں گے جواب. لیکن جو جی ڈی اے اور پی ٹی آئی سندھ جو ہے وہ اپنے پاس فارم 45 لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہاں بھی آکشن ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کو سیٹیں دی گئی ہیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ پی ٹی آئی کی جو تحفظات ہیں وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی بھی جو سیٹیں وہ ان کے تحفظات جن سے ان سے کرے. ٹھیک ہے نا، پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. جی ڈی اے کے پاس پہلی ایسی کون سی نشستیں تھی جو آج چلی گئی ہیں؟ پیپلز پارٹی نے بالکل ایک کلیئر کہا ہے کہ آپ کو جہاں آپ نے کاؤنٹ کرانا ہے آپ کرا لیں، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے تحفظات ہیں آپ آ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ووٹ ملتا ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ. آپ ذرا پچھلے 5 سال میں اور اس سے پہلے اپنی کارکردگی کا جائزہ لے لیں، اپنی عوام سے کنیکٹیوٹی کا جائزہ لے لیں. اس کے بعد بتا دیں کہ آپ جب بارش اور سیلاب تھی کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے تھے. کیا آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ سروسز دی تھی جس کی بدولت عوام آپ سیٹسفائی تھے، یا کہیں پہ آپ کو شک و شبہ ہے؟ تو پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی آپ کو جہاں شک و شبہ ہے آپ ریکاؤنٹ کروا لیں. پیپلز پارٹی نے ہاں یہ ضرور کیا ہے جو 2013 میں کیا تھا کہ تحفظات کے باوجود ہم نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی جا چکی ہیں کہ اس میں مزید جو ہے اسپیس کو شرنک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مزید جو ہے ڈیریل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسمبلیوں میں بیٹھنا ضروری ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ضروری ہے. اس کے بعد 2018 میں ہمارے بڑے شدید تحفظات تھے، لیکن آپ جس طریقے سے آپ دیکھیں لیاری کی سیٹ چلی گئی تھی، لاڑکانہ کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا، ہماری مطلب وہ ڈی ٹی میں نشستیں جس طریقے سے شرنک ہو گئی تھی. اب بھی تحفظات ہیں بہت جگہوں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ان قربانیوں کو جو پیپلز پارٹی نے دی ہیں کیا ہم ان کو ضائع کر دیں؟ کیا ہم جو ہے دوبارہ اچھا یہ بتائیں، کراچی میں جو پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں وہ لوکل باڈیز میں بھی اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کا ایک بڑا جو ہے وہ کراچی کے اوپر ہولڈ تھا اور کافی سیٹیں ان کو ملی تھیں، 14 سیٹیں. اب ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی ہے. تو کراچی میں ایم کیو ایم تو ان کا نمائندہ نہیں ہے، میں پی ٹی آئی کا ہے، تو یہ سوال اٹھا رہا ہوں کیا پی ٹی آئی یہ جو تقاضا کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور کراچی کی سیٹیں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے نام کر لی ہیں، یہ جائز نہیں ہے کیا؟ بات یہ ڈاکٹر دانش، پیپلز پارٹی کو تو وہی سیٹیں ملی ہیں جو عام طور پہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہوتی تھی، جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا. پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑے گا کہ حکومت میں آنے کے بعد کیا انہوں نے صرف وعدے کیے، اعلانات کیے، یا کراچی کے لیے کچھ کیا بھی. بلدیاتی ادارے میں لوگ بھی ایک دیکھتے ہیں اعتماد کس کے اوپر ہے، کون پرفارم کر رہا ہے. ایک عرصے تک جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ کبھی اس کے بلدیاتی ادارے جماعت اسلامی کے پاس تھے، کبھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس تھے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کن حالات میں تھے.
ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ RTS سسٹم نہیں بلدیاتی کیسے چلے گا کراچی میں جب آپ صوبائی لیول پر اختیارات انتظامی اور مالی اختیارات نیچے نہیں دیں گی. آپ کا میئر بھی کہتا ہے کراچی کا کہ جی میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. دیکھیں بالکل دیکھیں بات یہ کہ آپ پھر بھی ایک بات اپریشیٹ کریں کہ سندھ و واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی اداروں نے اپنی مدت پوری کی تھی. یہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اور بہتری بھی آئے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طویل عرصے کی خرابی کہیں نہ کہیں درستگی کی جانب جو ہے وہ چل رہی ہے. جی بالکل آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ پنجاب میں تو یہ کیا نہیں گیا لیکن سندھ میں کم از کم جو بھی حال تھا بلدیاتی یہاں انتخاب ہوئے اور بلدیاتی سسٹم رائج ہوا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتا ہوں کچھ اہم سوالات کے ساتھ. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی علی گوہر بلوچ صاحب میں ذرا ایک سوال پرٹیکولرلی لانا چاہتا ہوں جو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس میں آپ کی رائے بہت ضروری ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت موجودہ الیکشنز کے نمبرز تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس جگہ پہ تھی جہاں بہت جو ہے وہ بارگیننگ پوزیشن پہ تھی, اور اس بارگیننگ پوزیشن پہ کہتے ہیں کہ تمام اہم آئینی عہدے انہوں نے لے لیے اور حکومت کا وہ حصہ نہیں ہے. منافع میں تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, جو چاہیں گے حکومت سے کہیں گے وہ ہو جائے گا, اور نقصان میں وہ ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے براہ راست. کہتے ہیں کہ شیر کو پنجرے میں بند کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے چابی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے, اور جو سارے عہدے کے بعد بلوچستان حکومت کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو سن 2013 سے 17 تک بہترین معاشی استحکام جس کو پی ایم ایل این نواز شریف کہتے ہیں, کریڈٹ بھی اسحاق ڈار صاحب کو دیا جاتا ہے. موجودہ وزارت سے کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے, اور وہ بھی صرف پیپلز پارٹی کے کہنے پہ. کچھ کہیں گے سر اس کے اوپر؟ جی دیکھیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے یا کسی پارٹی کے مطالبے کے اوپر فارغ کر دیا گیا ہے. یہ اس قسم کے پروپوگنڈے ضرور کیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی وفاقی کابینہ کا اعلان نہیں ہوا, اور ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ کس اپنے ممبر کو کابینہ میں شامل کرتے ہیں اور اس کا کون سا پورٹ فولیو دیتے ہیں. لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے اسحاق ڈار صاحب کو وفاق میں کوئی انتہائی اہم ذمہ داری دی جائے گی وفاقی کابینہ میں. باقی کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو یا رکن سینٹ کو کابینہ میں شامل کرنے کا اختیار وزیر اعظم کو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بھی اسحاق ڈار صاحب کسی اہم مطلب پورٹ فولیو. چلے میں یہاں پہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں, ایک پوائنٹ آف ویو صرف, وہ یہ ہے کہ جو ہیرو ہو سن 2013 سے 17 تک معاشی استحکام کا اور 24 تک لے آئے تھے, اور میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں اور تمام مسلم لیگ شہباز شریف بھی کہتے ہیں, تو کیا اس موقع پہ جب معاشی بدحالی ہے اس سے بہترین وزارت خزانہ کا امیدوار کہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا کہیں گے سر اس پہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ وہ حکومت میں بالکل ان کی سپورٹ, اور جس طرح سے کل زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کے بالکل پیچھے کھڑے ہوں گے, اور ان کے بیان کے بعد میرا خیال ہے اس چیز کی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہر طرح سے شامل ہیں یا نہیں ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ کابینہ میں پیپلز پارٹی کے شامل نہ ہونے کی وجہ سے کافی پورٹ فولیوز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی زیادہ اہم پورٹ فولیوز ہوں جہاں پر اسحاق ڈار صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں. تو یہ کوئی اتنی قابل ذکر بات نہیں ہے کہ فلاں پورٹ فولیو دیا گیا ہے یا فلاں نہیں. لیکن میں یہاں پر ایک گزارش ضرور کروں گا, چونکہ میرے ساتھیوں نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے تو لہذا میں ضرور جلدی سے ٹائم کم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ضرور آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن تھے, اس سے بڑے دھاندلی زدہ کون سے الیکشن تھے, لیکن ہم اس نظام کا حصہ بنے. 2000 جب 3 والے الیکشن ہوئے تھے یا 2 والے الیکشن ہوئے تھے, 19 سیٹیں پی ایم ایل این کو یا 20 سے بھی کم تھی اسمبلی میں دی گئی.
کیا وہ صحیح نمائندگی تھی؟ 2018 میں جب RTS سسٹم کا بہانہ بنایا گیا، کیا وہ صحیح نمائندگی تھی؟ لیکن ہم نے کوئی 9 مئی کے واقعات نہیں کیے، ہم اس پارلیمان کا حصہ بنے، ہم نے وہاں پر قانون سازی میں بھی حصہ لیا، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر پرامن احتجاج بھی بالکل کیے، صحیح ہے، لیکن ہم نے ملک میں انتشار نہیں پیدا کیا جو کہ جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے یا جے یو آئی کرنا چاہ رہی ہے. یہ میں سوال دونوں سے پوچھ لیتا ہوں. میں آتا ہوں جناب حافظ حمداللہ صاحب کے پاس. حافظ حمداللہ صاحب، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے میں نے ایک بیان پڑھا تھا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ نہ ہم تو صدارتی ووٹ جو ہیں وہ محمود اچکزئی کو دیں گے اور نہ آصف علی زرداری کو دیں گے. ایسا کیوں سر؟ کیوں آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں؟ کیا آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ بہتر صدر چوز کریں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ اس جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا وضاحت کروں. جی میری بہن نے بات کی کہ دھاندلی کہاں ہوئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کہہ رہی ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے شہری ایریا میں. تو دھاندلی کس نے کی ہے اور کس نے کس کے لیے کروائی ہے؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. کس نے دھاندلی کی اور کس کے لیے کروائی ہے؟ آپ ندیم افضل چند کو بھی سن لیں، آپ پی ٹی آئی کا شوکت بسرا بھی سنیے، آپ PMLN کا میاں جاوید لطیف بھی سنیے، آپ کراچی کے پیپلز پارٹی کی قیادت سنیے. تو پیپلز پارٹی پنجاب میں دھاندلی کی بات کر رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کراچی میں دھاندلی کی بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی تو کر رہی ہے. جمعیت علماء اسلام اور 2018 میں PMLN اور PP دونوں کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی، حالانکہ ان کی اسٹرینتھ اور حجم اراکین پارلیمنٹ کی یہی تھی جو ابھی ہے، معمولی 10-12 کا فرق تھا. صحیح. تو 2018 میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ دھاندلی ہے. آج 2024 میں جو حجم ہے وہی ہے، آج کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہے. یہی سوال پی ٹی آئی سے بھی ہے کہ 18 میں وہ کہتے تھے کہ دھاندلی نہیں ہے، یہی تعداد ان کے پاس آج ہے کہتے دھاندلی ہے. واحد موقف اصولی جمعیت علماء اسلام کا ہے، اقتدار سے ہٹ کے اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہمارا جدوجہد. اصل جدوجہد جمہوریت، آئین، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے یہ جے یو آئی کا ہے. 18 کو بھی وہ دھاندلی زدہ الیکشن کہا کرتی تھی، آج 2024 کو بھی دھاندلی زدہ الیکشن کہا کرتی ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے جمعیت علماء اسلام کا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ووٹ کیوں نہیں دیں گے محمود خان کو یا اس کو آصف علی زرداری صاحب کو، وہ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، جیسے ہی الیکشن ہوا فیصلہ یہی ہوا کہ ہم ووٹ دینے کی پروسیس سے ہم نکلیں گے، اس کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. البتہ پارلیمنٹ میں ہم بیٹھیں گے وہ بھی تحفظات اور اعتراضات کے ساتھ، لیکن ووٹ کسی کو بھی نہیں کریں گے. سڑکوں پہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم باہر بھی وہ کریں گے، تو اب آپ کیا سڑکوں پہ نکلیں گے؟ پارلیمنٹ میں بھی یہی فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ کے لیے. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ چاروں صوبوں کا ہمارا جنرل کونسل ہے اپنے مرکزی جو عاملہ ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کا صوبوں کی جنرل کونسل سے اعتماد لیں گے. رمضان المبارک کے بعد ہم مرکزی جنرل کونسل پورے ملک کی سطح پر کونسل بلائیں گے، ان کو بھی اعتماد میں لیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تاریخ شروع ہو جائے گی، کیونکہ اگر اس قسم کی الیکشن کو ہم تسلیم کریں گے تو نہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی اس میں ثابت ہوگی اور نہ آئین کی بالادستی ہوگی، نہ یہ جمہوریت ہے. ٹھیک ہے. 8 فروری کی الیکشن میں 9 فروری کا اس میں تو 45 فارم جیت گئی ڈاکٹر صاحب. 47 حکومت جیت گئی سر. 45 ہار گیا، 47 جیت گیا. ہاں 45 ہار گیا اور 47 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا، ٹائم کم. جملہ یہی ماجرا تھا جب جنرل ایوب کے خلاف فاطمہ جناح کھڑی تھی. جی. تو فاطمہ جناح الیکشن میں 45 فارم اگر اس زمانے میں تھا تو وہ تو 45 فارم میں جیت چکی تھی. پہلی پاکستان کی خاتون صدر بن چکی تھی، لیکن سازشوں نے ان کو ہروا دیا. بہرحال اب میں آتا ہوں جناب سیر کامران کی طرف جانے سے پہلے ذرا میں آتا ہوں ہمارے جناب آفتاب جہانگیر صاحب. سر کیا کہیں گے؟ کیا وہ تو انہوں نے تو پورا اپنا جو دھاندلی ہو رہی ہے اس صورتحال میں اس کے خلاف رمضان کے پاس باضابطہ ایک تحریک شروع کرنے والے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ان کی تو اپنی پارٹی ہے، جو بھی فیصلہ کریں. ہم تو مسلسل
احتجاج پر ہی ہیں. جب سے الیکشن ہوا آج 1 مہینہ ہو گیا ہے ہم احتجاج پہ, اور یہ احتجاج ہمارا کنٹینیو رہے گا, یہ احتجاج ہمارا کنٹینیو رہے گا. اچھا دیکھیں کام کب تک رہے گا؟ اچھا یہ جب تک رہے گا جب تک ہم فیصلہ نہیں لے لیتے. اگر مجھے 4 سال 364 دن بھی احتجاج کرنا پڑا تو میں 4 سال 364 دن احتجاج کر کے آخری دن بھی یہ ثابت کروں گا کہ میں صحیح تھا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے. فار ایگزامپل آپ کو عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہوگا, یہ بہت ضروری ہے. اچھا اس لیے کہ وہ جو یہ مفاہمت کا آپ کا پہلا وہ ہے. جی اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ جیسے مشاہد حسین صاحب, سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے یہ بات کی, بڑی وزندار بات تھی کہ اگر آپ کو یہ سیاسی قیدیوں کو چھوڑنا ہوگا, وہ 10,000 جو بیچارے کارکن ہیں, ورکر ہیں, اب تو الیکشن بھی ہو گئے ہیں, ان کو رہا کریں, ان خواتین کو رہا کریں. دیکھ اسی کے آپ ایک بالکل 3-4 دن پہلے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی قیدی ہیں عمران خان, ان کو رہا کیا جائے. تو یہ وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں, وہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ ابھی امریکہ کے اندر 9-0 سے ان کی ہائی کورٹس نے جو فیصلہ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ مقدمات اپنی جگہ چلتے رہیں گے لیکن ٹرمپ کو جو ہے الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا, عوام کا مینڈیٹ ہے. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. آپ نے ہمارے سے ہمیں کہا کہ پی ٹی آئی تو رہے گی لیکن بلہ نہیں رہے گا. آپ نے ہمیں کچن دے دیا, لوگوں نے کچن میں سامان, کیونکہ خواتین کو پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے, وہ وہاں سے نکال کے انہوں نے اس کو مور بھی لگا دی, سارا کچھ کر دیا. اب ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی تو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں فیصلہ ہوتا, کیونکہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں 2-2 دن 24-24 گھنٹے عدالتیں لگاتے ہیں, آپ بلے کے لیے آپ نے 24 گھنٹے عدالت لگائی, آپ نے ابھی زرداری صاحب کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے آپ نے پوری عدالت لگائی, آپ نے ہر ایک کے لیے عدالتیں لگائیں اور ہر چیز کی, لیکن اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے بھی کریں اور ایک آرڈرز پاس کرے سپریم کورٹ کہ بھائی یہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے مجھے رپورٹ چاہیے کہ فارم 45 کی اصل کہانی کیا ہے. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اچھا بار بار 9 مئی کہہ رہے ہیں, 9 مئی کہہ رہے ہیں. اچھا 9 مئی اس پہ ذرا سا اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہم خود کہہ رہے ہیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی بنا لو, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کرو. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے ابھی آیا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس وقت آپ اس کی صحیح تحقیقات کریں گے, آپ جوڈیشل انکوائری مانگ رہے ہیں. بالکل مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ کو نشاندہی کریں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ شخص ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ شخص ہے. میں 24 گھنٹے آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے کہ میرے پاس ایک ایس ایس پی اور 4 ایس ایچ او اور ایک کرنل کی وجہ سے میں آر او سے نہیں مل سکا. میرے ساتھ بھی 100-200 لوگ تھے جو رزلٹ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. ہم نے تو کوئی پتہ نہیں توڑا, ہم نے کوئی شیشہ نہیں توڑا, ہم نے کسی کے اوپر پتھر نہیں مارا ہے. انہوں نے کہا جی بیٹھ جاؤ, ہم بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کھڑے ہو جاؤ, ہم کھڑے ہو گئے. تو بھائی یہ آرمی کی آپ آر او تک نہیں پہنچ سکے, لیکن باقی جو بڑے بڑے اہم تنصیبات جگہ تھا وہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہی تو ڈاکٹر صاحب یہی تو سوال ہے کہ جب ہم آر او تک نہیں پہنچ سکتے, آج 1 مہینے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے, تو وہ جو ہے کیسے پہنچ گئے, کہ کور کمانڈر کے گھر کیسے پہنچ گئے, وہ کیسے بڑی بڑی تسنیبات پر جا کے انہوں نے حملہ کر دیا. کیا کہاں وہاں کوئی لوگ نہیں تھے, کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ہو, اگر دشمن ممالک کا کوئی لوگ آ جائیں تو وہاں بھی اسی وقت یہی صورتحال ہوگی اس کی. تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بالکل ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو بھی ذمہ دار ہیں بالکل ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. بالکل ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کراچی کے کتنی سیٹیں آپ کی تھیں جو آپ سے سر میں آپ کو بتاؤں, سچ بتا رہا ہوں, میں بالکل سچ بتا رہا ہوں, 20 ہماری کراچی کے اندر تھیں اور 2 حیدرآباد کے اندر. یہ ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں. کتنی؟ 22 سیٹیں. 20 کراچی ملا کے, ہاں 20 کراچی کی اور 2 حیدرآباد. ٹوٹل آپ نے جیتی ہوئی ہے؟ ہاں ٹوٹل. نہ جماعت اسلامی کی, سر آپ جماعت اسلامی کے حافظ صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو جیتی نہیں تھی سیٹ ہے. ان کا قد کتنا بڑا ہوا کہ انہوں نے اس بات کو اختیار کیا. نثار چیمہ صاحب تو پیپلز پارٹی کی جو روایتی سیٹیں ہیں وہ بھی آپ کہتے ہیں. سر ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس کو کر لیں. لیاری کی بھی جو تھی جیت گئے تھے آپ. جی میں سیر کامران صاحب کی طرف آ رہا ہوں ایک بڑا پرٹیکولر سوال لے کے, اس کے بعد آپ جو بھی بولنا چاہیں 4 منٹ آپ کے پاس ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور وہ نظر بھی آتا ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب اپنے ان اعداد و شمار کے مطابق جو الیکشن میں ان کے پاس سیٹیں تھیں اس پہ اگر وہ چاہتے اور زور دیتے تو اپنی صدارت کے بجائے بلاول بھٹو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہوتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن خود کو صدارت میں لے آئے. کیا کہیں گے اس پہ؟
मैं समझता हूँ कि हमें बात जो है वो सीधी करनी चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट होता तो यकीनन हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी थे, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं मिला, एक मिक्स मैंडेट था। तो फिर हमने ये जरूर किया कि पाकिस्तान के लिए तो सदारत कैसे ले ली आपने, सदारत कैसे ले ली, चेयरमैन सेनेट कैसे ले लिया, बलोचिस्तान की वो कैसे ले लिया, इसहाक डार साहब को आउट करवा दिया आपने, क्या नाम है, वजारत खजाना से, ये कैसे कर लिया आपने? देखिए डॉक्टर दानिश, स्पेकुलेशंस का तो मेरे पास जवाब नहीं है। बलूचिस्तान में हमारे पास एक अच्छा नंबर आया और हुकूमत बनाने की हम पोजीशन में थे, वह कोलिशन हुकूमत बन गई। नहीं, नून आपसे ज्यादा थी सर, मैडम नून आपसे ज्यादा थी, नून की तादाद आपसे वहां ज्यादा थी, मैंडेट उनके पास था, तो उनका वजीर आला आना चाहिए। देखिए बात ये है कि आप मरकज में तो कह रही हैं कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, लेकिन आपने बलूचिस्तान में जो नून का मैंडेट आपसे ज्यादा था, आपने वहां अपनी वजारत उस्मा क्यों लाई? देखिए अगर मैं जवाब मुकम्मल दे दूं, जी दे दें, 2 मिनट है, दे दें आप। जी नून लीग के पास जो है सेंटर में ज्यादा नशिस्तें थी, तो पीपल्स पार्टी ने जो अपना मैंडेट ट्रांसलेट किया है वो आईनी उर्दू में किया है, और हम एक मुकम्मल सपोर्ट दे रहे हैं PMLN की हुकूमत को, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ जाए। ये जो एक वाज़ेह तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है कि इसको चार्टर ऑफ रिकंसिलेशन की भी जरूरत है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी जरूरत है। जब तक और ये कोई ये बात नहीं कि हमने तो नवाज लीग को कहा है, क्या हमने PTI को नहीं कहा था? वो तो हुकूमत जी आपने उस वक्त भी PTI को कहा था, बिल्कुल PTI को कहा था, PTI ने आपका साथ नहीं दिया, वरना शायद सिचुएशन कुछ और होती। बस एक सवाल का जवाब, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं चाहूंगा कि क्या कल आप, ठीक है आपने आईनी हुकूमत ले ली, ओहदे ले लिए, बलूचिस्तान ले लिया, इसहाक डार साहब को आपने कहा नहीं बनेगा तो नहीं बन रहा है, कल अगर हुकूमत जीतती है तो आप उसकी हिस्सेदार बनेंगी, और अगर कल हुकूमत नाकाम होती है तो आप जिम्मेदारी लेंगी नाकामी की? देखिए हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, हुकूमत को जहाँ रहनुमाई और गाइडेंस की जरूरत होगी गाइडेंस देंगे, जहाँ सपोर्ट की जरूरत होगी सपोर्ट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान में इस्तेकाम देखना चाहती है, और यही हुकूमत की नाकामी को आप, हुकूमत की नाकामी को आप उसमें जिम्मेदार होंगे? नाकाम नहीं होने देंगे। अगर हो गई, अगर आप 16 महीने में भी थी, वहां नाकाम हुआ था, अगर नाकाम हुई, अगर नाकाम हुई, अगर नाकाम हुई, मेरे सवाल का जवाब दे दें, अगर नाकाम हुई तो आप उस नाकामी में हिस्सेदार होंगी? इंशाअल्लाह नाकाम नहीं। चले आप बताना नहीं चाह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो, दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।